मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। एक गार का मुंह पत्थर से बंद हो गया था। गार का मुंह पत्थर से बंद हो गया था, मशहूर वाकया है ना। तीन आदमी गार के अंदर फंस गए। जब तीनों गार के अंदर फंस गए, ना हवा का रास्ता ना रोशनी का रास्ता, मौत यकीनी है क्योंकि आवाज भी बाहर नहीं जाएगी इनकी। जब चीखेंगे पुकारेंगे तो कौन सुनेगा बेआबान में। और वैसे भी जब गार के मुंह पर कोई पत्थर बड़ा गिर जाए तो आवाज कहां से बाहर जाएगी। तो अब इन तीनों को अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी, और मौत भी ऐसी कि भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर जाना आसान मौत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन तीनों ने फिर अल्लाह से दुआ मांगी। तीनों ने कहा कि भाई हमने जिंदगी में कोई ऐसा अमल किया हो जो सिर्फ अल्लाह की खातिर हो और वो बड़ा अमल हो, तो अल्लाह के सामने वो अमल रख कर अल्लाह को उस अमल का वास्ता दे के दुआ मांगते हैं। बाज़ दफा हम कोई नेकी करते हैं जो हमें खुद एहसास होता है कि ये अल्लाह ने हमसे बहुत अच्छा काम करवा लिया, और बाज़ दफा नहीं भी करते। तो तीनों ने दुआ मांगी। पहले ने हाथ उठा के दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, कानत इब्नत अम्मिल्ली व कुन्तु उहिब्बुहा कअशद्दि मा युहिब्बुर रिजालुन निसा। ऐ अल्लाह, मेरे चचा की बेटी थी, मैं उस पे आशिक था बहुत ज्यादा, और जिना करना चाहता था, बदकारी करना चाहता था, लेकिन वो कुदरत नहीं देती थी। यहां तक कि कहत पड़ गया। मेरे पास माल था तो वो कहत से मुतासिर होकर, भूख और प्यास से मुतासिर होकर मेरे पास कुछ राशन लेने के लिए आई। मैंने उससे कहा कि मैं इस शर्त पर तुम्हारी इस हाजत को पूरा करूंगा कि तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। मजबूर थी, भूखी मर जाती, और इस पर एक शैतान सवार था। मजबूर हो गई वो, यहां तक कि ये शख्स कहता है दुआ के लिए हाथ उठाएं और अल्लाह से मांग रहा है। अल्लाह से जो है ना मांगना सीखना चाहिए इंसान। यहां तक कि जब मुकम्मल कुदरत हो गई जिना करने की, कोई रुकावट नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और है भी माशूका अपनी महबूबा, तो उस लड़की ने सिर्फ एक बात कही, इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुद्दल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़िह, कि अल्लाह से डर। मैं तो मजबूर हूं, भूखी मर जाऊंगी, तू मजबूर नहीं है। इसका तुझे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना है। आज जो जिना करने वाला है वो मजे को तो देखता है, वो ये भूल जाता है कि इसका मुझे हिसाब देना है। अगर अल्लाह ने जानी से हिसाब ना लेना होता तो फिर लोग जिना से बच के निकाह क्यों करते मेरे भाई? टेंशन में क्यों डालते अपने आप को? जो निकाह कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं। जो जिना करने वाला है वो शादी करने वाले को परले दर्जे का अहमक और बेवकूफ समझता है। और अजीब बात यह है कि आजकल निकाह करने वाले को जिना करने वाला भी बेवकूफ समझ रहा है, जिना ना करने वाला भी बेवकूफ समझ रहा है। अच्छा काम है ना। बाप भी उसको बेवकूफ समझ रहा है अपने बेटे को, मां भी अपने बेटे को बेवकूफ समझ रही है। अल फलाहिया मस्जिद के इमाम साहब हैं, अकेले दुनिया में शायद रह गए हैं जो कह रहे हैं अच्छा काम है, और भी हैं कुछ लोग, वरना निकाह करने वाले को सब क्या कहते हैं? परले दर्जे का बेवकूफ, के खामखा की जिम्मेदारियां अपने सर ले रहा है। मगर अल्लाह उसके रसूल क्या कहते हैं? इबादत कर रहा है।
بیٹا کہے نا ابا سے میں نے نکاح کرنا، ابا کہتے گھر سے نکلو، کہتے ہیں نا ابا نکل جائے یہاں سے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں جا کے کرو. نکاح کرنا کہاں سنت ہے؟ بولتے ہی نہیں ہے یار. اللہ نے کیا کہا؟ میرے گھر سے مت نکلو، شادی ہال میں نہ کراؤ، کہاں کرواؤ؟ مسجد میں. ابھی الحمدللہ مسجدوں میں نکاحوں کا رواج بڑھ گیا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں آ کے کرو. ابا نے گھر سے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں، ماں نے نکال دیا کوئی پرابلم نہیں ہے، نکاح ہوگا مسجد میں ہوگا. نکاح کرو گے ابا کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملیں گی، اماں کی طرف سے اپنے خرچے پہ اگر کر رہے ہو، یہ بتا دوں میں اپنی ذمہ داری، بار بار ایسا نہ ہو ابا کے خرچے پہ. ابا نے پال کیا، جوان کر دیا، بس ابا کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اب جو ہوگا اپنے خرچے پہ ہوگا. اپنے خرچے پہ کر رہے ہو اور ابا نے صلواتیں سنانا شروع کر دی، جو کہ کریں گے ضرور. اماں نے شروع کر دی، بہنوں نے تانے کوسنے دینا شروع کر دیے. ابھی بہت ہنس رہا ہے یہ بچہ جو ہے نا، بہت ہنس رہا ہے، چھوٹا ہے نا. اگر یہ بالغ ہو چکا ہوتا تو یہ رو رہا ہوتا. کہتے ہیں میرے دل کی آواز. یہ بچہ بہت ہنس رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو. جب یہ بالغ ہوگا پھر یہ بیان سنے گا تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گا، کہے گا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا میرے دل میں کیا ہے. تو ابا بھی صلواتیں سناتے ہیں، اماں بھی صلواتیں سناتی ہیں، محلے والے بھی، معاشرے والے بھی. مگر اللہ کیا کہتے ہیں؟ جب نکاح ہوگا تو پہلے خطبہ ہوگا، خطبہ. اللہ کی حمد و ثنا ہوگی. صلواتوں کا بالکل اپوزٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ دعائیں ہوں گی، دعائیں، حدیثیں ہوں گی، قرآن کی آیات ہوں گی. نکاح سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اور نکاح پڑھواؤ گے کس سے؟ فقہا لکھتے ہیں، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ قوم کا جو نیک آدمی ہو اس سے نکاح پڑھوانا چاہیے. وہ حقیقت میں ہو نہ ہو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن لوگ جس کو نیک سمجھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں حوصلہ افزائی کی جتنی بھی ان عناصر تھے نا، وہ سارے کے سارے اس میں اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہیں. پھر آپ اگر نکاح کریں گے، خاندان ٹائم پہ اگر نکاح کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے پھر لوگ خوش ہوتے ہیں. اگر آپ بڑھاپے میں نکاح کر لیا نا آپ نے، آپ ہو گئے 48 سال کے، 50 سال کے، تو پھر تو لوگ رشتہ تلاش کرتے ہیں، بھائی اب کرا دو یار. 15-20 سال کی بات کر رہا ہوں، جو جوانی کی عمر ہے جس میں اصل حکم ہے شریعت کا کہ نکاح کرو. اس عمر میں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ صلواتیں، تانے اور یہ الٹی سیدھی باتیں. تو اس میں اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کوشش کریں گے سب کو پتہ نہ چلے، ورنہ معاشرہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا. اتنی کچی عمر میں، بچپن میں شادی کر دی اس کی، یہ کوئی عمر ہے؟ ایسی ایسی باتیں کریں گے. تو اللہ نے کیا کہا کہ جب نکاح کرو تو دھوم دھام سے ولیمہ کرو. دھوم دھام کا مطلب پبلک کو خوب اکٹھا کرو، اس لیے کہ صحیح کام ہو رہا ہے، غلط کام نہیں ہو رہا. ولیمہ کرو، کھانا کھلاؤ پبلک کو. ادھر ادھر چھپن چھپائی کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کرتے ہیں نا تو بھاگ کے آتے ہیں ادھر، کہنے کو مل جائے گا کمرہ ومرہ مل جائے گا، بھاگا ہوا ہوں میں. اور یہ بھی فرمایا کہ مجمع میں کرو. مجمع میں غلط کام کیا جاتا ہے، غلط کام تو چھپ کے کیے جاتے ہیں نا. میں ابھی آ رہا ہوں اصل وہ موضوع پر، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا ہمیں اپنی بھی تو ایک خواہش ہے پوری کرنے دینا. اعلنوا النکاح، نبی نے فرمایا نکاح علی الاعلان کرو، علی الاعلان. غلط کام علی الاعلان ہوتا ہے؟ بولو بھائی، چھپ کے. ابا کہہ رہے ہیں اگر تو نے کیا مجھے پتا نہیں چلنا چاہیے ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. اماں کہہ رہی اگر پتا چلا تو نے 17 سال کی عمر میں شادی کر لی. اتنے موٹے موٹے آنسو. میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں؟ اپنے خرچے پہ کیے اس نے 17 سال پہ. اگر کوئی جاب لگ گئی ہے، کوئی وراثت میں پیسے مل گئے، اپنے خرچے کی بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھو. تو
اماں کیا تانا دیتی ہیں، ابا کیا تانا دیتے ہیں، پتہ نہیں چلنا چاہیے کسی کو. تو اللہ کیا کہتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اعلنوا النکاح، نکاح علی الاعلان کرو، پبلک کو بتاؤ کہ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، تاکہ پبلک میں جو کمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آئے. یہ 17 سال کے ہو کے کر سکتا ہے اور ہم 47 کے ہو گئے. اور ایک اور عجیب جملہ کہا، وَلَوْ بِالدَّفْ، ڈھول بھی بجاؤ. ویسے ڈھول بجانا منع ہے نا. وہ ایک ڈھول بجانا منع پہ ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب ہمیشہ ڈھول کے خلاف بیان کیا کرتے تھے کہ ڈھول بجانا منع ہے، ڈھول بجانا منع ہے. اب ان کا بچہ گم گیا، لوگوں نے کہا بھائی ڈھول بجا کے ڈھنڈورا پیٹو پورے محلے کو. پہلے زمانے میں ڈھول بجتا تھا تو سب اکٹھے ہوتے تھے، بھائی کیا ہو رہا ہے تو بتاؤ میرا بچہ گم گیا. اب وہ ڈھول بجانا منع ہے، وہ تو ساری زندگی بیان یہ کرتے رہیں گے ڈھول بجانا منع ہے، تو پبلک کو اکٹھا کیسے کریں. تو انہوں نے کہا چلو ڈھول لے کے نکلو اور یہی اعلان کرو کہ ڈھول بجانا منع ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈھول لے کے نکلتے تھے اور لوگوں سے کہتے لوگوں میرا بچہ گم گیا اور ڈھول بجانا منع ہے. لوگ کہتے تھے بھائی ڈھول کیوں بجاؤ رہے؟ نہیں تمہیں اس لیے تاکہ آپ کو ایک شرعی مسئلے کا علم ہو جائے، لوگ اکٹھے ہوں ان کو پتہ چلے کہ ڈھول بجانا منع ہے. خیر، تو نبی نے کیا فرمایا؟ دف بجاؤ، ڈھول. ڈھول کا مقصد یہ ہے کہ جب ڈھول بجے گا تو سارے محلے کو خبر ہو جائے گا کہ فلانے کی فلانی کے ساتھ شادی ہو گئی. تو کتنی حوصلہ افزائی ہے دیکھو. اس لیے بار بار میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنی چادر ہے نا، اس کی ماحول اور رسم و رواج کی چادر، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، ورنہ یہ معاشرہ تمہیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا. یہ اچھے کام پہ اپریشیٹ نہیں کرتا، یہ ہمیشہ غلط باتوں کی ترغیب دیتا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں اکثریت کو فالو کرو گے تو یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. تو ان 3 غار میں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہوں نے دعا مانگی. ایک نے کہا کہ اللہ جب وہ چچا زاد بہن جس پہ میں عاشق تھا اس پہ مجھے مکمل قدرت ہو گئی تو اس لڑکی نے کیا کہا؟ اتق اللہ، میں تو مجبور ہوں، تو مجبور نہیں ہے، اللہ سے ڈر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زانی یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا مجھے قیامت کے دن حساب دینا ہے، حساب دینا ہے اس کا. اور زانی پر ایک پھٹکار دنیا میں برستی ہے، وہ آخرت میں بعد میں، وہ یہ کہ اس کو جو گھریلو زندگی ہے وہ اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اپنی زوجہ کی طرف رغبت ختم، روزانہ نئے مزے بدلنے کا شوق، اس سے اس کی لائف کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے. جو حلال پر قناعت کرنے والے لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، سکون سے زندگی گزرتی ہے ان کی. اور جو یاد رکھو جو زانی ہے نا، زانی، اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے. نکاح کرنے والے کا بڑھاپا آسانی سے گزر جاتا ہے بال بچوں میں. زنا کرنے والے کو بڑھاپے میں شوق وہی ہوتے ہیں جو جوانی میں تھے. یہ یاد رکھو، شوق ختم نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جوانی میں زنا کا شوق ہے یہ بڑھاپے میں خود بخود ختم ہو جائے گا، یہ بہت بڑی بھول ہے. اگر بڑھاپے میں زنا کی خواہش ختم ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید نہ ہوتی کہ قیامت کے دن اللہ بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے. قوت ختم ہو جاتی ہے، طاقت ختم ہو جاتی ہے، خواہش ختم نہیں ہوتی. اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ایک چیز کی خواہش ہے مگر اسے پورا کرنے کی قوت نہیں ہے. کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے آپ کا مگر آپ اس خواہش کو پورا کر نہیں سکتے. یہ تو 24 گھنٹے کی ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ خواہش ختم نہیں ہوتی بوڑھے میں اگر اس نے جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کیا ہو.
جس شخص نے جوانی میں بدنظری نہیں چھوڑی، آپ اس کا بڑھاپا دیکھو، بڑھاپے میں بہت خطرناک نظر باز ہوتا ہے، وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور پھر اس بدنظری کی پھٹکار اس کے چہرے پہ بھی پڑتی ہے، اور توبہ کی توفیق پھر اکثر نصیب نہیں ہوتی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوانی ہے تو بڑھاپا جب آئے گا تو خود بخود چھوٹ جائے گا، نہیں چھوٹتا، خود بخود اور پختہ ہو جاتا ہے، اور پختہ۔ اس لیے اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں بھائی، اگر اللہ نہ کرے کسی نے زنا کیا تو خوب گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، قریب بھی مت جاؤ۔ کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا اسلام میں حرام ہے، کسی عورت کے ساتھ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید وعید ہے اس پر، کہ کسی بھی جوان عورت کے ساتھ آپ تنہائی اختیار، جوان ہو یا عمر زیادہ ہو، تنہائی نہیں اختیار کرتی۔ یہاں بہت ہی کوئی بوڑھی ہے، نانی دادی بن گئی بالکل ہی 90-95 سال کی، ایک الگ بات۔ جوان عورت ہو، 50-55 سال کی عورت بھی جوان ہی ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ تنہائی اختیار بولو نا بھائی نہیں کر سکتے۔ لفٹ میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، کہیں بلڈنگ میں آپ جا رہے ہیں، کوئی خاتون چلی گئی لفٹ کے اندر، آپ باہر آ جائیں، آپ نہ جائیں، موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے لفٹوں میں خاتون جا رہی ہیں، بندہ بھی چلا گیا، کہتے ہیں نظر نیچی کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی یہ جب جائز ہی نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، تو آپ کو جب شریعت اجازت ہی نہیں دے رہی تو آپ کتنے اچھے ہیں برے ہیں یہ بحث ہی جائز نہیں ہے۔ میں منع کرتا تھا، بعض دفعہ ہم وہاں حج پہ گئے تو لفٹ میں بعض دفعہ ایسا، وہاں تو بہت ہوتا ہے ایسے، اکیلی خاتون جا رہی ہیں تو کوئی بندہ چڑھ گیا تو میں منع کرتا بھائی نہیں، باہر میرے ساتھ چلے جانا، اس سے کہتا میرے ساتھ چلے جانا۔ نہیں بھائی ہم کوئی حج کرنے آئے، کوئی لڑکیوں کو دیکھنے تھوڑی آئے ہیں، مجھے پتا ہے بھائی آپ حج کرنے آئے ہیں، تو یہاں اگر اللہ رسول کی نہیں مانو گے تو پھر کہاں مانو گے؟ اللہ اس کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اکیلے سفر کر سکتے ہیں، عورت کے ساتھ سفر نہیں، یعنی تنہائی اختیار کر سکتے ہیں، جو برے لوگ ہیں ان کو اجازت نہیں، نہ برے کو نہ نیک کو، تنہائی جائز نہیں ہے تنہائی۔ ہاں کسی خاتون سے بات کرنی ہو، کوئی دوسرا موجود ہو، اگر مجبوری ہو تو بے شک دوسری خاتون ہی ہو، تنہائی جو ہے تنہائی یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ لوگ ان چیزوں میں ذرہ برابر احتیاط نہیں کرتے، بس براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش میں، یار ہم لوگ اتنے نیچ سوچ کے نہیں، اتنے گھٹیا نہیں ہے جیسے مولویوں کی باتیں ہیں۔ تو گھٹیا پن تو یہ بھی ہے کہ اگر زنا کر لیا تو کیا ہو گیا، اس کو بھی اگر آپ نہ دیکھو تو بھی کلچر ہے، گورے تو کرتے ہیں نا، کیا ہے زنا ہو گیا، گرل فرینڈ ہے تو کیا ہو گیا، ہم جا کے کہتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ، کہتے ہیں یہ اس لیے تو ترقی نہیں کر رہے یہ لوگ۔ غیرت کو زندگی سے نکال دو تو پھر جو چاہے کرو، پھر نہ جمعے کا بیان سننے کی ضرورت، نہ اتوار کا، نہ کسی عالم کے پاس جانا، نہ کسی بزرگ کی ضرورت نہیں۔ اور اگر غیرت والی زندگی گزارنی ہے تو شریعت کے ان احکامات کو فالو کرنا پڑے گا۔ تنہائی عورت کے ساتھ جائز نہیں۔ ہمارے ایک دوست سے یونیورسٹی میں بہت بڑے پروفیسر تھے، کیا ہیں الحمدللہ، تو یونیورسٹی کی جو لڑکیاں ہیں بعض دفعہ ان سے اپنے پرائیویٹ بلکہ پرسنل جو میٹر ہے نا اس پہ مشورے لیتی ہیں۔ اب وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تنہائی کے بغیر وہ بتا نہیں سکتی اپنی بات، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے سے مشورہ لینے کے لیے جب کوئی لڑکی بیٹھتی ہے اسکول میں کلاس میں، تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کی موجودگی میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کہا کہ یا تو آپ اس سے موبائل پہ بات کر لیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کلاس کا دروازہ کھول کے رکھیں مکمل، اس سے بھی تنہائی، یہ مجبوری کی بات ہے، مجبوری میں اس سے بھی تنہائی بولو نا بھائی ختم ہو جائے گی۔ دروازہ کھلا ہے تو پھر تم سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن وہ بتا رہے تھے کہ یونیورسٹیوں میں پروفیسر اس کی احتیاط نہیں کرتے۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں اگر انہوں نے پوچھنا ہو پروفیسر صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو پروفیسر کہتے ہیں کنڈی لگاؤ، تالا لگاؤ، پرسنل میٹر ہے نا، آپ کا پرسنل معاملہ ہے تو بہت
تنہائی کے ساتھ بہت احتیاط کے ساتھ کان میں آ کے بتاؤ میرے. حرام ہے, گناہ ہے, جواب دینا ہے اللہ کو قیامت میں. تنہائی میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا کرو بس, اور اگر نہیں ہے بیگم تو صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو. جی ایک اور دے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نکاح کرنے والے لوگ ہیں یہ بے وقوف نہیں ہیں. جو زنا کرنے والا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں خام خواہ میں نہیں کہہ دیا کہ زانی کو 100 کوڑے مارا کرو. قرآن میں کہا نا اللہ نے, کنوارا مرد یا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو اللہ نے کیا کہا ہے, چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو, چوک پہ کھڑا کر کے. وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور جب اس کے کوڑے لگ رہے ہوں یا کوڑے مارے جا رہے ہوں تو اس معاملے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. ہائے ہوئے نہیں کرو, ہائے بیچارے کو زور سے لگ گئے, ہائے بیچارے کو یہ ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے توبہ کر لیتا, ہائے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا. اللہ کہتے ہیں گواہوں سے اگر ثابت ہو گیا تو توبہ کرے گا, میں قبول کر لوں گا. سزا دینے میں نرمی نہیں, سزا پوری دو, پھر ہائے ہوئے کرتے رہو بیٹھ. پھر اس کو عار دلانا جائز نہیں ہے, پھر اس کو تانے دینا جائز نہیں ہے. جب ایک دفعہ سزا مل گئی تو بس اب تانے نہیں دے سکتے. اور شادی شدہ مرد اگر زنا کرے, شادی شدہ کا تو سخت حکم ہے, اس کو جب حلال ہے تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے وہ, تو پھر اس کی سزا کیا ہے بتائیے, رجم ہے, رجم. تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. میں یہ کر رہا تھا, وہ جو غار کا دروازہ بند ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں, اس لڑکی نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ, اللہ سے ڈر. تو اس شخص کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا. ایسی کنڈیشن میں جب اپنی محبوبہ پر قدرت ہو اور وہ مجبور ہو اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو تو یہ پیچھے ہٹ گیا. کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے. ایک دن کا جواب دینا ہے. تو اب دعا مانگ رہا ہے, اللہم ان کنت فعلت ھذا ابتغاء وجہک فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ, اگر میں نے یہ کام تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا, ظاہر ہے اللہ کے علاوہ یہ کام کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اگر اللہ تیری رضا تھی تو آج جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے. غار کا دروازہ تھوڑا سا سرک گیا. ہم خود تو اللہ کے لیے کبھی کچھ کرتے نہیں ہیں, اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے لیے کچھ کرتا ہی نہیں, حالانکہ اللہ پھر بھی بہت کچھ کر رہا ہے ہمارے لیے, مانتے نہیں ہیں. غار کا دروازہ سرکا ہے اتنا کہ سانس آنا شروع ہو گیا ان کا. دوسرے نے دعا مانگی, اے اللہ میرے پاس ایک شخص آیا, مزدور تھا, دہاڑی بنتی تھی, شام کو جب دہاڑی دینے کا وقت آیا میرا اس سے جھگڑا ہو گیا, وہ دہاڑی لیے بغیر واپس چلا گیا. تو وہ جو اس کی اجرت تھی وہ میں نے الگ کر کے کاروبار میں لگا دی, گائے بھینسیں بکریاں خرید لی. وہ ہوتے ہوتے 1-2 گائے سے پورا ریوڑ تیار ہو گیا. وہ کئی سال کے بعد آیا اور اس نے کہا میری اجرت دو. میں نے کہا یہ پورا ریوڑ تمہارے پیسوں سے, یہ تمہاری اجرت ہے. آج ہے کسی میں اتنا ظرف؟ 60 لاکھ روپے لے کے ہڑپ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیسوں سے بزنس کر رہے ہیں, اور جب جاؤ لینے کے لیے تو کہہ رہے پیسے ہی نہیں, پیسے ہی نہیں. کل کسی خاتون کا فون آیا کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے, میرے بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی اور میرے بچوں کی فیسیں ادا نہیں ہو رہی اور گھر میں راشن کا مسئلہ. میں نے کہا ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ صرف 50,000 روپے ان کی تنخواہ. میں نے کہا دوبارہ یہ آئے نا تو مجھے بتانا. ہمارے پارک میں 2-3 بڑے بڑے کتے ہیں, یہ چھوڑ دو ان کے پیچھے. شرم نہیں آتی بھیک مانگتے ہوئے, شرم نہیں آتی. جس کے پاس 2 وقت کھانے کو روٹی ہے اس کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام ہے. اگلے دن کے لیے آپ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. آپ صبح اٹھے, آپ کو پتا ہے کہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ آج میں 2 وقت کا کھانا خود بھی کھا سکتا ہوں, اپنی بیوی کو بھی کھلا سکتا ہوں اور بچوں کو بھی. 3 ٹائم کا نہیں,
ناشتے کے پیسے اگر نہیں ہیں تو بھیک نہیں مانگ سکتے آپ. یاد رکھو مسئلہ. 2 ٹائم کے کھانے کے اگر پیسے ابھی نہیں ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے دہاڑی لگے گی اور 2 ٹائم کا کھانا خود بھی کھا سکتا ہوں, اپنی بیوی کو بھی کھلا سکتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی, تو اگلے دن کے لیے پیسے مانگنا حرام ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ کیونکہ جب آج کے لیے ہے تو آج تو ہو جائے گا, جب کل آئے گی پھر کل دیکھنا. کل اگر نہیں ہے کھانے کو پھر آپ بھیک مانگ سکتے ہیں, لیکن عزت دار لوگ پھر بھی نہیں مانگتے. لیکن بہرحال شریعت نے اجازت دی ایسے موقع. ہر آدمی زکات کے لیے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہے, زکات دے دو, زکات دے دو, زکات دے دو. ہاں زکات دینے کے حکام الگ ہیں. بغیر مانگے دے سکتے ہیں آپ, اگر وہ نصاب کا مالک نہیں ہے, 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے, مانگتا بھی نہیں ہے, تو پھر دے سکتے ہیں آپ اگر غریب ہے. لیکن اس کے لیے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. مانگنے کے حکام الگ ہیں, اس کے لیے قوانین سخت ہیں. بغیر مانگے کسی کو دے دینا, اس میں شریعت نے آسانی رکھی ہے. تو دوسرے نے کہا کہ اے اللہ یہ سارا ریوڑ, یہ سارا مال کس کا ہے؟ حالانکہ شرعی طور پر وہ مال اس کا نہیں تھا. آپ کے پاس اگر پیسے ہیں, آپ بزنس کرتے ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا بزنس, اس کے شرعی حکم کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ میں بیان کر رہا. لیکن اس نے کہا کہ اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ یہ سارا پیسہ اس کا تھا, اس کے پیسوں سے میں نے بزنس, تو سارا بزنس اس کو دے دیا جائے. تو وہ بھی ایسا نیمبو نچوڑ نکلا, ساری بھیڑ بکریاں لے گیا. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ نہیں یار یہ اتنا تو نہیں, چلو تھوڑے سے ڈبل کر کے دے دو, 3 گنا دے دو. یہ کیا کہ سارا ہی بزنس دے دیا یار, آدھا تو رکھ لو. بعض ایسے نیمبو نچوڑ ہوتے ہیں معاشرے میں, نمازی بھی ہوتے ہیں, پرہیزگار بھی ہوتے ہیں, پیسوں کے معاملے میں لچڑ ہوتے ہیں. لچڑ سمجھتے ہیں؟ 1 نمبر کے لچڑ. دل نہیں ہے, دل, پیسہ بہت ہے, دل نہیں ہے, پورا مال لے گیا اٹھا کے, شرم نہیں آئی. تو یہ کہنے لگا اے اللہ اگر میں نے یہ سب تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا, فاکشف عنا ما نحن فیہ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک. تو کیا ہوا ہے کہ غار کا دروازہ تھوڑا سا اور ہل گیا, روشنی بھی آنا شروع ہو گئی, ہوا بھی آنا, لیکن اتنا نہیں کہ ابھی دونوں نکل سکے. تیسرے نے دعا مانگی, وقت میں جلدی میں نمٹاؤں, کہ اے اللہ میرے والدین تھے, بچے تھے جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے, بچے بھی ہوتے تھے, والدین بھی ہوتے تھے, اب بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو میں بکریاں چرانے جایا کرتا تھا, تو شام کو جب گھر آتا تو بکریوں کا دودھ نکال کے اپنے والدین کو پہلے پلاتا اور اس کے بعد بچوں کو پلاتا. پہلے ابا, پھر اماں, اور اس کے بعد بچے. اس دن میں لیٹ ہو گیا, آیا تو دیکھا والدین سو چکے ہیں, بچے جاگ رہے ہیں. مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اپنے بچوں کو اپنے والدین پر ترجیح دوں. آج میں نے دیکھا ہے ابا کھانس رہا ہے, اس کی دوا کا کوئی خیال نہیں ہے, بچے کو ترجیح دی جاتی ہے. بچوں کا بڑا خیال ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں گھر, وہ بوڑھے تھے, سگریٹ بھی پیتے تھے, کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے کہ ابا آپ کمرے سے باہر سڑک پہ جا کے پیا کرو, اس سے میرے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, بیماریاں لگتی ہیں. میں نے کہا اس کو بولو کہ جب سگریٹ پیا کروں میں تو اپنے بچوں کو بولو کہ جب دادا سگریٹ پی رہے ہیں تو بیٹا آپ کمرے سے باہر نکل جاؤ. کتنی بے شرمی کی بات ہے, باپ کو کمرے سے باہر نکال رہے ہیں, بچوں کو باہر نکالو بھائی, دادا ابھی سگریٹ پی رہے ہیں. یہ تمیز ہے, تمیز, یہ ضروری ہے. بچوں کو باہر نکال دو, بیٹا دادا ٹھیک ہے سگریٹ پینا غلط ہے, لیکن اب پی رہے ہیں, اب دادا ہیں, وہ دنیا چھوڑنے کے موڈ میں ہیں کہ میں چھوڑ دوں, میں مرا کیوں نہیں, میں ابھی تک اس عمر میں سگریٹ پی رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں یار سب چلے گئے, میں کیوں نہیں گیا ابھی تک, اس لیے وہ پی رہے ہیں. اب ان کو تو نہیں روک سکتے نا آپ. تو اب وہ سگریٹ پی رہے ہیں, عادت ہے ان کی, اور آپ ان کی عادت نہیں چھڑوا سکتے, تو آپ اپنے بچوں کو ان کا تابع بنائیں, دادا کو اپنے بچوں کا تابع مت بنائیں. کیونکہ کل آپ بھی سگریٹ پیئیں گے تو آپ کے بچے کیا بولیں گے, ابا پتلی گلی سے نکلو. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے باپ نے بچپن میں ہمارا اتنا خیال کیا کہ ہماری خاطر اپنے باپ کو کمرے سے باہر نکال دیا کرتے تھے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے. آپ اگر اپنی اولاد کو اپنے والدین پر ترجیح دو گے
تو بچے آپ کے بڑھاپے میں یہ اس کو پازیٹیو نہیں لے کے جائیں گے کہ ہمارے ابا اتنے اچھے تھے کہ ہمارا اتنا خیال کیا. وہ کہیں گے جب ہمارے باپ نے اپنے باپ کا خیال نہیں کیا تو ہم اپنے باپ کا خیال کیوں کریں. اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شادی جلدی کر لیا کرو تاکہ بچے دادا کو دیکھ لیں. جب آپ حقیقت بتا رہا ہوں, پہلے لوگ اپنے باپ کی خدمت کرتے تھے اپنے بچوں کی موجودگی میں, جس سے بچے باپ کی خدمت کرنا سیکھتے تھے. باپ جب اپنے باپ کا احترام کرے گا بچوں کے سامنے, اور بچوں کو یہ 10-15 سال تک یہ پروسیس دیکھنے کا موقع ملے گا, تو بچوں کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ ہمارے خاندان کی یہ پرمپرا ہے کہ ہمارے ہاں بڑوں کی ایسی خدمت ہوتی ہے. جیسے میرے ابا نے 20 سال دادا کی خدمت کی فالج میں, تو ہمیں بھی اپنے ابا کی خدمت کرنی پڑے گی. شادی اتنی دیر سے ہوتی ہے کہ دادا بننے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں. یہ سب کلچر ہمارا یہودیوں سے آیا ہے, جو جس نے تمہیں الو بنایا ہوا ہے اور تم اسی پہ چل رہے ہو. تمہارا سارا سسٹم خراب ہو رہا ہے. جلدی جلدی دادے بن جاؤ, جلدی جلدی. کتنا اچھا لگے گا آپ بولو گے میں دادا ہوں. 35 سال میں آپ بولو گے کہ میں کیا ہوں, دادا ہوں. آپ کہو گے کہ آپ کیوں نہیں ہیں ابھی تک اتنی باتیں کر رہے ہیں. مجھے یہ باتیں خود دیر سے سمجھ میں آئی ہیں. میں تو خود مولوی بنا ہوں, تو پھر میں تو 26 سال میں تو میں مولانا بنا ہوں. میں دیر سے مدرسے میں داخل ہوا. اگر میں جلدی داخل ہو جاتا تو آج میں دادا ہوتا, اور پھر کوئی مجھ سے منہ اٹھا کے بات کرتا تو میں اپنے بچوں اور پوتوں کی فوج لا کے کھڑا کر دیتا. بولا ان سے بات کرو, ان سے پہلے یہ پرمیشن دیں گے پھر مجھ سے بات کرنا. دادا تو دادا ہوتا ہے بھائی. یہ تو آج کل مشہور ہے نا, دادا ہے کیا تو محلے کا, کہتے ہیں نا لوگ. تو جوانی میں دادا دادی نانا نانی جوانی میں بن جایا کرو, بڑے فائدے ہیں اس میں. بچے پالنا کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ مسلط کیا ہوا ہے ہم نے. یاد رکھو, ماں باپ بچوں کو نہیں پالتے, بچے ماں باپ کو پالتے ہیں. جس گھر میں بچے ہوں نا تو ماں باپ خود بخود پل جاتے ہیں. بچے نہیں ہوں تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ٹینشن رہتی ہے ان کو. بچے تو جوڑ پیدا کرتے ہیں, خاندانوں کو ملاتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کا ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے بچہ. ان کی باتیں, ان کی سوچ, ان کی چھلانگیں, ان کی عجیب عجیب چیزیں, وہ آپ ان کی حرکتیں تو دیکھو. ہر بچہ ایک نئی چیز ہوتا ہے, وہ تو وہ پالتے ہیں آپ کو, آپ کی ٹینشن دور کرتے ہیں. تو خیر, وہ اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ اے اللہ, میں نے اپنے والدین, وہ میرے بچے آئے کہ ہمیں چاہیے دودھ. میں نے کہا کہ میں اگر والدین کو جگاؤں گا تو نیند خراب ہوگی, اور اگر اپنی اولاد کو پہلے پلا دوں گا تو یہ میرا معمول نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو اپنے والدین پر ترجیح. ساری رات پیالہ لے کے ان کے سر کے کنارے کھڑا رہا ہوں کہ خود ہی آنکھ کھلے گی تو مانگیں گے اور میں ان کو پیش کروں گا. اور بچے میرے پاؤں میں رو رہے ہیں. یہاں تک کہ فجر ہو گئی, صبح کا وقت ہو گیا, فجر کا ٹائم ہو گیا, والدین کی آنکھ کھلی اور میں نے ان کو دودھ پلایا, پھر وہ بچا ہوا بچوں کو پلایا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ اگر یہ میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے, فاکشف عنا ما نحن فیہ, جس مصیبت میں مبتلا ہوں اے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ غار کا جو پتھر تھا وہ لڑکا, فخرجوا ینطلقون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, سب آرام سے نکل گئے. کتنی بڑی مصیبت سے اللہ نے بچا لی. جیسے اللہ دنیا کی مصیبتوں سے بچاتا ہے, آخرت میں اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ تقوی پر بچائے گا.